अज़ीज़ान मोहतरम, सन 1428 हिजरी की इस मुतबर्रक मजलिस शाम गरीबा के लिए मैंने सरनामे कलाम में सूरह नस्र की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह नस्र तरतीब नुज़ूल के एतबार से आखिरी नाजिल होने वाले सूरों में है और आज की तरतीब तिलावत के एतबार से इसका निशान 110 है। इस सूरह मुबारका में परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को यह खुशखबरी सुनाई कि तुम मक्के में फातेह की हैसियत से दाखिल हो जाओगे। इज़ा जाआ नसरुल्लाह वल फतह, जब अल्लाह की मदद आ जाए और अल्लाह की फतह नसीब हो जाए। इज़ा जाआ नसरुल्लाह वल फतह वरायत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफवाजा, और हबीब जब तुम ये देखो कि लोग फौज दर फौज और जूक दर जूक दीनुल्लाह में दाखिल होने लगे। यानी ये तर्जुमा मैं बहुत सोच समझ के कर रहा हूं और इस तर्जुमे पर तवज्जो फरमाइएगा। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह वरायत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफवाजा, जब लोग फौज दर फौज दीनुल्लाह में दाखिल होने लगे। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, हबीब अपने रब की बेऐबी का ऐलान करो। तस्बीह के मानी बेऐबी का ऐलान। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, हबीब अपने रब की बेऐबी का ऐलान करो, लेकिन उसकी हम्द के साथ, उसकी तारीफ के साथ। वस्तगफिरहु, और उसकी बारगाह में जाकर मग़फ़िरत तलब करो। इन्नहु कान तव्वाबा, वो तो है ही तौबा कबूल करने वाला। महफूज हो गया ज़हनों के अंदर। एक तरकीब पर गुफ्तगू करनी है, बहुत तवज्जो रहे। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह वरायत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफवाजा, फी दीनिल्लाह, जब तुम देखो कि लोग अल्लाह के दीन में दाखिल हो गए, किसी इंसान के बनाए हुए दीन में नहीं। किसी इंसान के बनाए हुए दीन में नहीं, दीनुल्लाह में, अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो गए। ये अल्लाह का दीन है क्या? ये अल्लाह का दीन क्या है? दो जुमलों के लिए मैं अपने सुनने वालों को ज़हमत समाअत दूंगा। दीन अल्लाह का अगर समझ में आ गया, बात यहाँ से आगे बढ़ जाएगी। देखो, कोई इंसान मुस्तगनी नहीं है, कोई इंसान जरूरतों से खाली नहीं है। दुनिया का कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई हाजत नहीं है। हर इंसान के पास हाजतें हैं, हर इंसान के पास हाजतें हैं, लेकिन इस बात को याद रखोगे ना कि जो हाजत शीर खारगी में है, उस हाजत के पूरा करने वाले और हैं। जब तुम लड़कपन में आ गए, हाजतें भी बदल गई, पूरा करने वाले भी बदल गए। जवानी की जरूरतें और हैं, उनके पूरा करने वाले और हैं। बुढ़ापे की जरूरतें और हैं, उनके पूरा करने वाले और हैं। भाई अजीब बात यह कि जरूरतें हैं, बदल रही है, खत्म नहीं होती। अगर मसला समझ लो तो मैं समझता हूं कि दीनुल्लाह समझ में आ जाएगा। भाई मसला ये है कि तुम्हारी बुनियादी जरूरतें दो वक्त के जादू से निकल नहीं सकते। वक्त पैदा हुए तो वक्त है, बैठे हो वक्त है, जहां जाओगे वक्त के दायरे में और वक्त के तरिस में गिरफ्तार रहोगे, तो वक्त से निकल नहीं सकते। अच्छा, पहली चीज टाइम, टाइम वक्त, वक्त से निकल नहीं सकते। दूसरी शय बतलाऊं, जगह से निकल नहीं सकते। फलसफे में उसे कहते हैं मकान। यहां हो मकान में हो, बाहर जाओ मकान में हो, प्लेन में जाओ ये भी मकान है। मकान से मुराद स्पेस, जगह। अच्छा भाई, खलाओं में चले जाओ, जगह से बेनियाद नहीं हो, जगह तो वहां भी है। तो तुम बुनियादी तौर पर दो चीजों के मोहताज हो, एक जगह के जिसका नाम है मकान, और एक वक्त के जिसका नाम है ज़मान। तो ये सारा जादू मकान और ज़मान का है। दुनिया के मुश्किल तरीन फलसफों में टाइम और स्पेस का फलसफा, टाइम स्पेस की थ्योरी दुनिया की मुश्किल तरीन थ्योरी है। मकान छूट नहीं सकते, दामन छोड़ा नहीं सकते। ज़मान वक्त दामन छोड़ा नहीं सकते। अब मैं तुम्हें बताऊं कि कुरान का फलसफा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
سارے عالمین کا پالنے والا وہ ہے، جہاں جہاں تک مکان جائے اس کی ربوبیت جائے۔ مکان اور زمان کے فلسفے کو سمجھ لو، کائنات کی کوئی مخلوق زمان و مکان کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا، ساری کائنات کا، سارے عالمین کا پالنے والا وہ ہے الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، آخری دن کا مالک بھی وہی ہے۔ اب جہاں تک زمانہ جائے اس کا مالک وہ ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو تم زمان و مکان کے قیدی ہو، تم زمان و مکان کے طرز میں اسیر ہو، اور وہ زمان و مکان کا رب ہے، زمان و مکان کا مالک ہے، زمان و مکان کا خالق ہے۔ تو تمہاری ضرورتیں کوئی بندہ تم جیسا پورا نہیں کرے گا۔ تمہاری ضرورتیں وہ پورا کرے گا، کوئی توجہ رہے، جو رب العالمین ہو، جو مالک یوم الدین ہو۔ اب یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہوں گا میں، کہ جب ضرورتیں اللہ پوری کرے گا تو اب ایک ضرورت ہے، سمجھنا اس بات کو، ایک ضرورت ہے کہ بندے کا خالق سے کوئی ربط معین ہو، بندے کا خالق سے کوئی ربط معین ہو۔ بھائی اسی رب کا نام تو دین اللہ ہے۔ تو دیکھو، طریقے زندگی گزارنے کے طریقے دو قسم کے ہیں، ایک وہ جنہیں اللہ نے بھیجا، اور ایک وہ جنہیں بندوں نے بنایا۔ جنہیں بندوں نے بنایا ان کا نام ہے ازم، اور جنہیں اللہ نے بھیجا ان کا نام ہے دین اللہ۔ وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کم از کم اتنا تو مانتے ہیں کہ جانور میں اور انسان میں فرق ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اتنا تو مانتے ہیں نا کہ جانور میں اور انسان میں فرق ہے۔ بھائی جانور اس کی پوری زندگی اپنی خواہش کے تابع ہے، نیند آئی سو گیا، نیند پوری ہو گئی اٹھ گیا، بیٹھ کر تھک گیا کھڑا ہو گیا، یہاں سے اٹھا وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے اٹھا وہاں بیٹھ گیا۔ لیکن چونکہ جانور ہے اس لیے یہ نہیں جانتا کہ جگہ اس کے بیٹھنے کی ہے بھی یا نہیں۔ جانور اپنی خواہش کے تابع ہے۔ تم نہیں، پوری نسل انسانی خواہش کے ساتھ عقل بھی رکھتی ہے۔ جب یہ جانور بستیاں نہیں بساتا، تم بستیاں بسا کے رہتے ہو، اور یہ طے ہے کہ جب بستیاں بسیں گی تو تصادم ہوگا، مفادات ٹکرائیں گے، اور جب مفادات ٹکرائیں گے تو انتشار ہوگا، اور جب انتشار ہوگا تو معاشرہ ٹوٹے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ قانون ہو۔ اب وہ جو ازم والے تھے انہوں نے کہا قانون ہمارے پاس بھی ہے۔ اب سنو اور اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارے قانون میں اور دین اللہ میں فرق کیا ہے۔ تمہارا قانون وہی تک دیکھے گا، ٹھیک ہے، تم بھی جرائم کو روک سکتے ہو، لیکن وہی تک تو روکو گے نا جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی۔ تو دنیا کے جتنے بھی علم ہیں، دنیا کے جتنے بھی فلسفے ہیں، دنیا کے جتنے بھی دانشور دین کے خلاف بول رہے ہیں، ان سب تک یہ پیغام پہنچا دو کہ مجھے انکار نہیں ہے، قانون روک سکتا ہے، تمہارا بنایا ہوا قانون جرائم کو روک سکتا ہے، لیکن وہیں تک روکے گا جہاں تک اس قانون کی آنکھ جائے گی، اور جہاں قانون کی آنکھ نہیں جائے گی وہاں جرائم ہوں گے۔ یہ تمہارا قانون ہے، اور دین اللہ کا اللہ پوری کائنات کو ایک لمحے میں دیکھتا ہے۔ کوئی اس کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتا۔ تمہارے قانون کی نگاہ سے چھپ رہے ہیں۔ اور چھپتے رہیں گے، لیکن اللہ کی نگاہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا، اس لیے اسے حق ہے کہ وہ قانون دے، اور جو قانون ہوگا وہ بہتر نہیں ہوگا، بہترین ہوگا۔ کیا عجیب مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پر میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بہتر اور بہترین میں فرق کیا ہے؟ بہتر یعنی حسن، بہترین یعنی احسن، اس سے بہتر نہ ہو۔ عجیب بات ہے۔ اللہ کا قانون جو بھی آئے
جو بھی آئے وہ بہتر نہیں ہوگا، بہترین ہوگا۔ سورہ زمر کیا کمال کا جملہ فرمایا پروردگار نے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ آئے دیکھنا حبیب خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کو جو بہت ٹھیک سے بات کو سنتے ہیں اور جو بات احسن ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ بھئی عجیب بات ہے، اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اچھی بات کو قبول کر لیں، جو سب سے اچھی ہو اسے قبول کریں۔ تو کیا آپ کو اس بات کی اجازت دے دے گا اللہ کہ آپ اچھے انسان کو قبول کر لیں؟ جو سب سے اچھا ہو اسے قبول کریں۔ سنتے چلو، اس لیے کہ منزل فکر معین ہے اور وہاں تک جانا ہے۔ اچھا بھائی، تو بہتر اور بہترین، ٹھیک، بہتر حسن، بہترین احسن، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو سب سے احسن قول ہو، یہ احسن کا لفظ ذہن میں رکھنا، جو سب سے احسن قول ہو پیروی اس کی ہوگی، احسن کی پیروی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ مومنون میں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پیروی احسن کی ہو، لیکن تمہیں خلق کرنے والا احسن الخالقین ہے، اور تم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ خالق احسن الخالقین، انسان احسن تقویم۔ اور اب ان کی ہدایت کے لیے پروردگار نے جو کتاب نازل کی، تو پھر سورہ زمر، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، یہ جو قرآن ہے یہ احسن ہے، سب سے بہتر ہے، بہترین ہے، بہتر نہیں بہترین ہے۔ یہاں تک آ گئے میرے ساتھ؟ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں؟ تمہارا امتحان ہوگا، اور امتحان بہتر عمل کا نہیں ہوگا، بہترین عمل کا ہوگا۔ سورہ ملک میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت واللہ، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت واللہ جس کے کنٹرول میں پوری کائنات ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ اس نے موت کو خلق کیا، اس نے حیات کو خلق کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ نہیں، احسن بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ ناز نہ کرنا اپنے بہتر عمل پہ۔ اگر تمہاری نگاہ میں تمہارا کوئی عمل بہتر بھی ہو تو اس پہ ناز نہ کرنا، اس لیے کہ وہ قبول کرتا ہے احسن کو، بہترین کو قبول کرتا ہے۔ اچھا، تو جب بہترین عمل کو قبول کرتا ہے تو جزا کیا دے گا؟ سورہ نیل 16واں سورہ قرآن مجید کا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ جو بھی پرہیزگار انسان مومن ہو یا مومنہ ہو دنیا سے جائے، ہم اسے اس کے عمل کی احسن جزا دیں گے۔ بھائی احسن سمجھ میں آیا؟ احسن کہتے ہیں کوالٹی کو، اب یہ لفظوں میں واضح کر دوں، احسن کہتے ہیں کوالٹی کو، کہ جس کے کام میں کوالٹی ہوگی جزا اسے ملے گی۔ کوالٹی دیکھتا ہے اللہ، کوانٹٹی نہیں دیکھتا۔ تو اللہ کی نگاہ کوانٹٹی پہ نہیں ہے، نہیں، فقط یہ نہیں کہ نگاہ نہیں ہے، اس نے تو ذلیل کیا ہے کوانٹٹی کو۔ پڑھوں وہ آیتیں جن میں پروردگار نے کہا اکثرہم لا یعلمون، اکثر جاہل، کیا ذلیل کیا ہے اکثریت کو؟ اکثرہم لا یعلمون، اکثریت جاہل ہے، جانتے کچھ نہیں ہے۔ اکثرہم لا یشکرون، اکثریت ایسی ہے جو شکر نہیں کرتی۔ اکثرہم لا یسمعون، اکثریت وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔
اکثرہم لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے جو اکثریت میں ہے. تو پروردگار کی نگاہ اکثریت پہ نہیں ہے، پروردگار کی نگاہ اقلیت پہ ہے، بشرطے کہ احسن ہو. نگاہ الہی احسنیت پہ ہے. بھئی یہاں تک میرے ساتھ آگے کہ احسن کو قبول کرتا ہے، اکثر کو قبول نہیں کرتا. اچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت ڈھیر سارا عمل لے آؤ، نہیں مانے گا. چھوٹا عمل ہو، اچھا ہو، مان لے گا. اب بتاؤ کہ ایک ضربت میں وقت کتنا لگتا ہے؟ ایک ضربت میں کتنا وقت ہوگا؟ لیکن اگر احسن ہو تو ثقلین کی عبادت پہ افضل ہو جائے. تو پروردگار جو بھیجے وہ احسن، جو قبول کرے وہ احسن. بھئی یہاں تک آ گئے تو اب سورہ نساء کی آیت سنتے جاؤ. آیت کا اشار 59. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا. قرآن مجید کا چوتھا سورہ، آیت کا شان 59. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو. کیا زمانہ نزول کے جو قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے فقط وہ؟ اے ایمان لانے والو، اے مومنو، جب تک ایمان لانے والے موجود ہیں. یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ خطاب جاری ہے. اے ایمان لانے والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر منکم، اطاعت کرو ان صاحبان امر کی جو تم میں سے ہیں. فإن تنازعتم فی شیء، پس اگر تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، آپس میں تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر قیامت پر اور اللہ پہ ایمان ہے تو خدا اور رسول کی خدمت میں اپنے جھگڑے کو پیش کر دو. ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی تمہارے لیے خیر ہے اور یہی تمہارے لیے احسن ہے. کس کی طرف پیش کرو؟ اللہ کی طرف. دوسرا کون؟ رسول کی طرف. تیسرا کون؟ اولی الامر منکم، وہ صاحبان امر جو تم میں سے ہیں. اب تم میں سے ہیں اس جملے سے دھوکہ نہ کھانا کہ کہیں بنانے بیٹھ جاؤ. اب اس مرحلے پر رک کر یہ منکم سمجھتے جاؤ. منکم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہ صاحبان امر تم میں سے ہیں. منا ہم میں سے، منکم تم میں سے، منہم ان میں سے. بھائی توجہ رہے، عجیب و غریب بڑھ فکر ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے امیین میں رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا. انہوں نے بنایا نہیں، بھیجا اس نے. بھائی عجیب و غریب بڑھ فکر ہے. انہیں حق نہیں دیا گیا کہ وہ رسول بنا لیں، ہے انہی میں سے. بنایا اللہ نے، بھیجا اللہ نے. صاحب امر تمہیں میں سے ہوگا، بنائے گا وہ. اب یہ مرحلہ فکر وہ ہے کہ میں یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحبان امر کی جو تم میں ہی سے ہیں. تو جب تک ایک بھی مومن اس دنیا میں زندہ ہے ایک صاحب امر کا وجود ضروری ہے. یہی یہ تین اطاعتیں، یہ تین اطاعتیں، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. یہ تین اطاعتیں ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی خیر ہے، یہی احسن تعویل ہے. خیر ہے، خیر. بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں کروں؟ خیر ہے اور احسن ہے، دو لفظ دے دیے. خیر ہے اور احسن ہے، دو لفظ دے دیے. اب میں کیا کروں؟ سورہ طٰہٰ میں کہا واللہ خیر وابقیٰ،
اللہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے، اللہ خیر۔ یہ سورہ طٰہٰ اور اب سورہ نیل میں آواز دی، اذا قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا۔ جب متقین سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، کہتے ہیں خیر ہے۔ اللہ خیر، قرآن خیر۔ دیکھو، اللہ خیر، قرآن خیر۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر، پروردگار نے آواز دی، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، عجیب و غریب، بالحق من ربکم، عجیب و غریب آیت ہدیہ کر رہا ہوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اے انسانوں، ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے جو حق لے کے آیا ہے، یہ خیر ہے، ایمان لاؤ۔ اللہ خیر، اللہ خیر، اس کی کتاب قرآن مجید خیر، اس کا بھیجا ہوا رسول محمد رسول اللہ خیر، خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اور اب سورہ آل عمران میں آواز دی، وَلْتَکُم مِّنکُم اُمَّتٌ، ایک ایسی امت کا اور ایک ایسے گروہ کا وجود ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے۔ ضروری ہے، تم میں ایک ایسے گروہ کا وجود ضروری ہے جو خیر کی طرف دعوت دے۔ سورہ آل عمران کچھ آیتیں چھوڑ کر کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے کچھ لوگوں تم اس امت کے بہترین افراد ہو، پوری امت نہیں، کچھ۔ ٹھیک، اللہ خیر، اس کی کتاب خیر، اس کا رسول خیر، اس امت میں کچھ لوگ خیر، وہ لوگ تم پہچانتے رہنا، لیکن اب میں خیر کا تعارف نہیں کراؤں گا، تو کیا اب آگے شر کا تعارف کراؤں گا؟ نہیں بھائی، نہیں، شر کے تعارف کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، بھائی یہ ہے خیر، اب جو ان سے ٹکرا جائے وہ شر ہے۔ یہ خیر ہے، یہ خیر ہے، ان کی اطاعت کرنا۔ قرآن کہے اطاعت کرو، اللہ کہے قرآن ہی کے ذریعے کہتا ہے، رسول ہی کے ذریعے کہتا ہے اطاعت کرو، محمد رسول اللہ کہہ دے اطاعت کرو، صاحبان امر کہہ دے اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو۔ ٹھیک، اور اب بتلاؤں کہ کن کی اطاعت نہ کرو۔ قرآن مجید کسی موضوع کو تشنا نہیں چھوڑتا۔ اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ان کی اطاعت کرو۔ ٹھیک، ان کی اطاعت نہ کرو، سنو گے، لیکن بڑا طویل مرحلہ فکر ہے۔ سورہ نون والقلم، قرآن مجید کا 68واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک علی خلق عظیم۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم اور تحریر کی قسم، قلم کی قسم اور تحریر کی قسم۔ یہ تو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ انسان جب وحشت سے تہذیب کی طرف آیا تو اس نے قلم پکڑنا سیکھا۔ انسان، یہ تمہاری انسانی تاریخ، میرا متفق ہونا ضروری نہیں ہے تمہاری تاریخ سے، لیکن تمہاری تاریخ نے لکھا کہ انسان مہذب بنا ہے قلم کی ایجاد کے بعد۔ اس لیے کہ پیغام ترسیل مفہوم، پیغام پہنچانے کے دو ہی طریقے ہیں، یا بول کے پہنچایا جائے یا لکھ کے پہنچایا جائے، یا کتابت یا خطابت، یا تحریر یا تقریر۔ لیکن جو بات بول کے پہنچائی جائے وہ خلاؤں میں گم ہو جاتی ہے، اور اگر آوازوں کو قید کرو تو بہت دنوں محفوظ نہیں رہتی۔ جو چیز لکھ دی جائے وہ بہت دنوں قائم رہتی ہے۔ میرے نبی نے بول کے سنایا، کاتبوں سے کہا لکھو،
بول کے بھی سنایا, لکھ کے بھی پہنچایا. نون والقلم وما یسطرون, نون قلم کی قسم اور تحریر کی قسم, ما انت بنعمت ربک بمجنون, حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت ہے, تو مجنون نہیں ہے. تو یہ درمیان میں کہاں سے بات آ گئی کہ تو مجنون نہیں ہے؟ کہاں ہوگا نا کسی نے. نون نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون, حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت ہے, تو مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ, ہم نے تیرے اجر کو دائمی کر دیا. اب جب تک تو ہے تیرا نام ہے, اور جب تک تیرا نام ہے تیرے نام پہ درود ہے. ابھی میں ان آیات تک نہیں پہنچا جن آیات تک پہنچنا ہے. اچھا, ان لکا لاجرن غیر ممنون, تیرا اجر دائمی ہے. وانکا لعلی خلق عظیم, اور حبیب تو صاحب خلق عظیم ہے. فستبصر ویبصرون, وہ بھی دیکھیں گے تو بھی دیکھے گا. بے ایکم المفتون کا دیوانہ کون ہے؟ تو بھی دیکھے گا, وہ بھی دیکھیں گے. وہ جس نے تحریر میں اور تقریر میں انسانیت کو سب سے بڑا دستور دیا, اور جس نے اپنے کردار سے انسانیت کو سب سے بڑا قانون دیا, اس کے متعلق بات کر رہے ہو کہ مجنون ہے. اب جب تو صحیح کہ تمہیں یہی ذلیل کریں گے, تو بھی دیکھے گا, تو بھی دیکھے گا, وہ بھی دیکھیں گے. ان ربک, اس کے آگے سورہ آگے بڑھ رہا ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین, تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون ہٹ گیا, اور اسے بھی جانتا ہے جو ہدایت پہ آ گیا. فلا, توجہ رکھنا, فلا تطع المکذبین, یہ تیری تکذیب کرنے والے, خبردار ان کی اطاعت نہ ہو. سن لیا تم نے, ان کی اطاعت ہو, ان کی اطاعت نہ ہو. دیکھ رہے ہو نا, ان کی اطاعت ہو, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی. ان کی اطاعت رہو. فلا تطع المکذبین, خبردار تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ ہو. ودوا لو تدہنوا فیدہنون, ان تکذیب کرنے والوں کی خواہش ہے کہ کچھ تم ڈھیلے ہو جاؤ, کچھ وہ ڈھیلے ہو جائیں, اور درمیان میں مصالحت ہو جائے. ہر چیز پہ مصالحت ہو سکتی ہے, عقیدے پہ مصالحت نہیں ہو سکتی. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہنوا فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم وان کان ذا مال وبنین. کیا کمال کی آیتیں. خبردار, خبردار, حلاف کی اطاعت نہ کرنا, جھوٹی قدم کھانے والا اس کی اطاعت نہ کرنا. مہین, جو بات کو روک نہ سکے, جو باوقار نہ ہو, اس کی اطاعت نہ کرنا. اللہ جھوٹی قسم کھانے والا, مہین کمزر, ہمازن مشائن بے نمیم, جو لوگوں کے عیب تلاش کرے اس کی اطاعت نہ کرنا. جو ایک کے عیب کو دوسرے تک پہنچا دے اس کی اطاعت نہ کرنا. مناع للخیر, جو خیر سے لوگوں کو روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. ہوں گے ہوں گے. اب قرآن تو کلیات بیان کرتا ہے نا. اچھا, ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر, جو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. معتد, جو حد سے آگے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. اثیم, جو گنہگار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا.
उतुल्लिन जो सरकश हो उसकी इताअत न करना, बादा ज़ालिका ज़नीम जिसका शजरा खराब हो। वो जो इन सिफात का हामिल हो खबरदार उसकी इताअत न करना, चाहे उसके पास माल ही क्यों ज्यादा ना हो और चाहे उसके बेटे ही कसीर क्यों ना हो। इसलिए कि हमारी निगाह बेटों की कसरत पर नहीं होती। हमने तो बेटे वालों का गुरूर तोड़ दिया, अपने हबीब को एक बेटी देकर। अब हम नतीजे से करीब आ गए। देखो, हल्लाफ झूठी कदम खाने वाला, महीन कमजर, हल्लाफ झूठी कदम खाने वाला, बला तोते कुल हल्लाफिन महीन, हम्मादिन मशाइन में नमीम, हम्माद ऐब तलाश करने वाला, मशाइन में नमीम चुगली खाने वाला, मन्नाइल लिल खैर खैर से रोकने वाला, मोतद हद से बढ़ जाने वाला, असीम गुनहगार, उतुल सरकश, ज़नीम जिसकी नजर अच्छी ना हो। ठीक है ना? ठीक है, खबरदार इनकी इताअत न करना, इनकी इताअत न करना और उनकी इताअत करना। अब मुझे कुछ नहीं मालूम कि ये साहिबान अमर कौन है, लेकिन इतना जानता हूं कि जो भी हो वो हल्लाफ नहीं होंगे, महीन नहीं होंगे, गुनहगार नहीं होंगे। फिर वापस चले सूरह मुबारका की तरफ। तो अब जो भी हो वो ऐसा हो, जो पैगाम आए वो ऐसा हो। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत भी अर्ज करूं कि इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, सुनना भाई सुनना, जब अल्लाह की फतह और नुसरत आ जाए, वरायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और जब तुम देखो कि लोग जू तरजूक दीनुल्लाह में दाखिल होने लगे हैं, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। फतेह मक्का की पेशन गोई है, फतेह मक्का की खुशखबरी है। जब तुम देखो कि लोग जूक दरजूक दीन इस्लाम में दाखिल होने लगे हैं, ये नहीं कहा कि जब तुम देखो कि मक्का फतह हो गया। निगाह इस्लाम पे है, शहर पे नहीं है। निगाह दीनुल्लाह पे, कुरान की निगाह दीनुल्लाह पे, कि जब तुम देखो कि लोग दीनुल्लाह में जू तरजू दाखिल होने लगे। ये नहीं कहा कि जब मक्का फतह हो जाए, नहीं, मक्के के फतह होने की हैसियत क्या है? हैसियत तो ये है कि लोग दीनुल्लाह में आ जाएं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। तो सब्बिह हबीब तस्बीह करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तस्बीह के मानी अल्लाह की बेअबी का एला, बिहम्दि रब्बिका अपने रब की तारीफ के साथ तस्बीह करो, वस्तगफिरहु उसकी बारगाह में सर नियाज को रख दो। बहुत ठोक बजा के तर्जुमा कर रहा हूं वस्तगफिरहु का, उसकी बारगाह में सर नियाज को रख दो। इन्नहु कान तव्वाबा, वह तुम्हारे हर सजदे का कबूल करने वाला है। अजीब बात है, हमने फातिहीन को देखा, छोड़ो फतेह मक्का को, क्या तुमने तारीखें नहीं पढ़ी? जब फातिह दाखिल होता है तो इतना मुतकब्बिर होता है, इतना घमंडी होता है कि सरों के मीनार तामीर कर देता है, बस्तियों को ताख्त ताराज कर देता है, खेतियों को, फसलों को, खलियानों को तबाह बर्बाद कर देता है, इंसानों की नस्ल कुशी कर देता है, करता है, करेगा। करता है, करेगा। इसलिए कि ये तो इज्म का मिजाज है ना। ये तो इज्म का मिजाज है कि जब भी फातिह किसी शहर में दाखिल हो, किसी मुल्क में दाखिल हो, लोगों को कत्ल करते हैं, बचे उन्हें असीर बना लें। ठीक, या देखो असीरी पहले थी और कहते हैं कि अब नहीं है, ऐसा नहीं है, असीरी तो आज भी है।
آج بھی ہے. کل پیسے دے کے خریدتا تھا, کل انفرادی غلامی تھی, آج اجتماعی غلامی ہے. کل لوگ غلام بنائے جاتے تھے, آج ملک غلام بنائے جاتے ہیں. کل جب غلام بناتا تھا تو غلام کو کھلاتا بھی تھا, اور آج کا غلام بنانے والا انہی کی دولت کو استعمال کرتا ہے. تو فاتح ازم کا فاتح اس شان سے آتا ہے معاشرے میں کہ سروں کے انبار لگا دیتا ہے, سروں کے مینار تعمیر کرواتا ہے, ٹھیک ہے نا, مانگوں کو اجاڑ دیتا ہے, عصمتوں کو تباہ کر دیتا ہے. یہ وہ فاتح ہے جس میں گھمنڈ آ گیا, جس میں تکبر آ گیا. اور حبیب تو بھی فاتح ہے, مکہ فتح کرے گا, لیکن جیسے ہی فتح ہو فسبح بحمد ربک, سبح بحمد ربک, اپنے رب کی تسبیح پڑھو, اپنے رب کی حمد کرو. کیا کمال کی بات ہے, کیا انکسار کا درس ہے, کیا فروتنی کا سبق ہے, کیا عاجزی سکھلائی گئی. بھائی ٹھیک ہے, اپنے نبی کو عاجزی سکھلا دی, یہ ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ بھائی بتلانا یہی تھا کہ اگر اس کی امت میں ہو تو اتنے بلند بنو کہ دنیا دیکھ کے کہے کہ جب امت ایسی ہے تو نبی کیسا ہوگا. سبح بحمد ربک, حبیب حمد کر. ہم کسی کے اختیاری عمل کی تعریف, مدح, یہ دونوں لفظ اردو میں ہیں, مدح اضطراری عمل کی تعریف, فطری عمل کی تعریف. پھول کو کہا کیا اچھا ہے, تو پھول اپنی ذاتی توانائی سے اچھا نہیں بنا, کسی نے بنا کے بھیجا ہے تو اچھا بن گیا. ٹھیک ہے نا, سب جانتے ہیں. حبیب ہم کر, اپنے رب کی ہم کر, اپنے رب کی تسبیح پڑھ. تو تو ہے ہی محمد, ہم کر. تیرا نام محمد ہے, ہم کر. محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, میرے نبی کا نام. محمود جس کی تعریف کی جائے, میرے اللہ کا نام. عجیب بات ہے, محمود وہ ہے, محمد ہی ہے. بھائی عجیب بات ہے نا کہ وہ محمود جس کی تعریف کی جائے, یہ نبی اس کا آخری. محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, یعنی اللہ کی تعریف کی جائے, محمد کی زیادہ تعریف کی جائے. بھئی یہ ہوا کیا؟ اللہ کی تعریف بس تعریف, محمد کی زیادہ تعریف. تو بھئی بات یہ ہے کہ اگر پوری کائنات مل کر اللہ کی تعریف کرنا چاہے تو اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کسی میں دم ہے جو کہے کہ ہم نے اللہ کی تعریف کا حق ادا کر دیا؟ پوری کائنات مل کر, ساری مخلوقات مل کر اگر خالق کی تعریف کا حق ادا کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے, لیکن اگر خالق اپنے بندے کی تعریف کر دے تو حق ادا ہو گیا. میرا میسج میرے سننے والوں تک پہنچ گیا. وہ محمود, تمہارا رب, تمہارا اللہ محمود, تمہارا نبی محمد. عجیب مرحلہ فکر ہے. محمود جس کی تعریف کی جائے, محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی کی نعت کہتے ہوئے یہ جملہ کہا, یہ مصرع کہا, فضل عرش محمود وذاک محمد. سننا بھائی سننا, فضل عرش محمود, وہ صاحب عرش اللہ, وہ محمود ہے. وذاک محمد, اور یہ میرا نبی, یہ محمد ہے. یہاں تک آ گئے میرے ساتھ. اللہ کون ہے؟ محمود جس کی تعریف کی جائے. نبی کون ہے؟ محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے. اب محمود اور محمد کا فرق سمجھ گئے نا. اچھا, سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار نے ایک عجیب جملہ کہا, پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں میں. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. حبیب ہم ان قریب تمہیں مقام محمود پہ بٹھا دیں گے. وہ ہے محمود.
عصا وہ اللہ محمود، اس کا نبی آخری محمد، عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ حبیب ہم تمہیں قیامت کا دن، اب ترجمہ بدل رہا ہوں، حبیب ہم تمہیں قیامت کا دن مقام محمود پہ بٹھا دیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ قیامت میں اللہ نظر نہیں آئے گا، وہ نظر آئے گا جو مقام محمود پہ ہے۔ پھر واپس آؤں گا، لیکن جملہ تو سنتے جاؤ۔ میرا اللہ محمود، میرا نبی محمد، یہ نام کس نے رکھا؟ میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے کہا کہ اللہ نے میرے نام کو عرش کے حجابوں میں چھپا کے رکھا تھا۔ میرے نبی سے پہلے یہ نام نہیں ملتا، میرے نبی سے پہلے یہ نام نہیں ملتا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ نے میرے نام کو عرش کے حجابوں میں چھپا کے رکھا تھا۔ اچھا بھئی، اب میں تمہارے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اتنا بتلاؤ کہ یہ نام رکھا کس نے؟ یہ عرش کے حجابوں میں چھپا ہوا نام، اسے رکھا کہ کس نے؟ تو دو قول ہیں، یا عبد المطلب نے رکھا یا ابو طالب نے رکھا۔ عجیب بات ہے نا، تاریخ میں دو ہی تو نام ملتے ہیں کہ یا دادا نے نام رکھا عبد المطلب نے، یا چچا نے نام رکھا۔ اب تم میری مجبوری سمجھ گئے کہ میں بار بار ان باپ بیٹوں کا تذکرہ کیوں کرتا ہوں، عبد المطلب اور ابو طالب۔ ابھی یہ تو میری مجبوری ہے نا، باپ بیٹے، یعنی ایک میرے نبی کا دادا، ایک میرے نبی کا چچا۔ بھئی اب میں کیا کروں، یہ میری مجبوری ہے کہ دنیا کے ہر دادا نے کافر پوتا پالا۔ دنیا کے ہر کافر چچا نے اپنا کافر بھتیجا پالا، لیکن نبی پوتا اور نبی بھتیجا سوائے عبد المطلب اور ابو طالب کے کسی نے نہیں پالا، اس لیے کہ نبوت ہی ختم ہو گئی۔ اب کیا پالو گے؟ یہ ہے مقام محمد۔ بھائی سمجھ رہے ہو؟ خدا کی قسم اب میں عجیب مرحلہ فکر پہ آ گیا۔ نام ہے محمد، حشر کا دن بیٹھا ہوا ہے مقام محمود پر۔ بھائی اللہ کی رؤیت تو ہو نہیں سکتی، اللہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ دیکھے جانے کے لیے ایک مناسب فاصلہ ضروری ہے، اتنا دور نہ ہو کے نظر نہ آئے، اتنا قریب نہ ہو کے پھر نظر نہ آئے۔ بھائی آنکھی پہ لا کے رکھ دو، اور وہ اتنا دور کہ خلاؤں میں بھی نہیں ملا، اور اتنا قریب کے رکھے گردن سے زیادہ قریب، کیا دیکھو گے؟ اب مقام قیامت کا دن مقام محمود پر محمد اکیلے ہیں۔ خدا کی قسم یہ وہ مقامات ہیں جہاں لفظوں کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں خطابت دم توڑ دیتی ہے۔ مقام محمود پہ محمد ہے، اکیلا محمد مقام محمود پہ ہے۔ مالک اب توحید بچے تو کیسے؟ بھیج کسی کو لواء الحمد لے کر۔ جذبوں کی سانس اکھڑ جائے، خدا کی قسم جذبوں کی سانس اکھڑ جائے، مقام محمود پہ اکیلا محمد ہے۔ اب کوئی ہو جو لواء الحمد لے کے جائے، یا رسول اللہ
جاؤ بزرگوں کی کتابوں میں دیکھو، 7 روایتیں مجھے یاد ہیں. یا رسول اللہ، آپ کا لواء الحمد کیا ہے؟ کہ وہ اتنا بڑا علم ہوگا کہ آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم اور ساری مخلوق آدم میرے اس پرچم کے نیچے ہوگی. کتنا بڑا ہوگا؟ یستذلون، ایک روایت میں ہے کہ لوگ، وہ انبیاء ہوں، مرسلین ہوں، بڑے بڑے لوگ ہوں، صالحین ہوں، شہداء ہوں، وہ سب چھاؤں ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور انہیں چھاؤں ملے گی تو میرے محمد کے علم کی چھاؤں ملے گی. میرے نبی نے کہا کہ میری چھاؤں، میرے علم کی چھاؤں میں یہ لوگ آئیں گے. اچھا تو اب روایت سنو گے. کنز العمال میں ملا متقی ہندی رحمۃ اللہ نے لکھا، اور حضرت سمرہ ابن جندب ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ من یحمل رایت کا یوم القیامہ، یہ آپ کا رایت علم، یہ آپ کا رایت اتنا لمبا چوڑا کہ پوری کائنات کے سائے میں آ جائے، یہ اٹھائے گا کون؟ فرمانے لگے کہ وہی اٹھائے گا جسے خیبر میں اٹھایا تھا. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، بات کو اب تلخیص پا جانا ہے اس مقام پر. میں نے تو نقل بے معنی کر دیا. یا رسول اللہ، آپ کا وہ رایت اٹھائے گا کون؟ جانتے ہو کیا کہا؟ حملہا من حمل فی الدنیا علی بن ابی طالب، وہی جسے دنیا میں اٹھایا تھا وہ علی میرے رایت کو اٹھائے گا. رایت یعنی علم. اب میں کیسے بھول جاؤں؟ لأوطین الرایت غدا رجلا کرارا. لأوطین الرایت، تقریر اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو جائے گی. لأوطین الرایت، میرے نبی نے کیا کہا؟ اب پوری روایت بھی نہیں پڑھوں گا. کمال ہے. میں علم دوں گا نہیں، علم عطا کروں گا. دوں گا نہیں، بخش دوں گا. علم بخشوں گا. دینا ہو سکتا ہے کہ پھر لے لے. بخشا تو بخش دیا. رسول نے علم دیا بھی ہوگا لیکن خیبر میں عطا کر دیا. اب علی کی ملکیت ہے، علی سے مہدی تک نظر آئے گا. اب سمجھ میں آیا کہ علی سے مہدی تک نظر آئے گا. بھائی اب نہیں معلوم کہ میرے جوان اس جملے کی طرف متوجہ ہیں یا نہیں. بھائی ملکیت ہے علی کے خاندان کی، بھائی جبھی تو اٹھا رہے ہو نا. علم عطا کروں گا. عطا ہو گیا. کسے؟ رجل کو. پوری روایت نہیں پڑھوں گا. اچھا آگے چل کے جانتے ہو رسول نے کیا کہا؟ یحب اللہ و رسولہ، خدا و رسول ایسے کو دوں گا جسے خدا و رسول دوست رکھتے ہوں گے. خدا و رسول کا محبوب ہوگا وہ یحب اللہ و رسول، اور وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا. اب خدا و رسول کو دوست رکھنا تو سمجھ میں آ گیا. خدا و رسول کو دوست رکھنا تو سمجھ آ گیا. اگر دوست نہ رکھتے ہوتے تو علم لے کے جاتے کیوں؟ دوست تو رکھتے تھے. اب کیسے پتا چلے کہ خدا اور رسول بھی دوست رکھتے ہیں؟ بوڑھے محمد نے جوان علی کو غدیر خم میں کھڑا کیا اور کہا اللہم والے من والا ہو. وہ آدھے من آدھا ہو. تقریر رک رہی ہے. میرے مالک، اعلان ولایت کے بعد دعا مانگی ہے میرے نبی نے. میرے مالک اس سے محبت کر جو اس سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی کر جو اس سے دشمنی رکھے. سن لیا تم نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ جملہ میرے نبی کا. اس سے محبت کر جو اس علی سے محبت کرے، اس کو دشمن رکھ جو اس علی سے دشمنی رکھے. مجھے بتلاؤ کہ دعائے رسول قبول ہوئی یا رد ہو گئی؟
ہوئی نا, دعائے رسول رد نہیں ہو سکتی, قبول ہوئی کہ پروردگار اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے, اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اب قیامت تک جو بھی علی کا دوست ہے خدا اور رسول کا دوست ہے, اور جو بھی علی کا دشمن ہے خدا اور رسول کا دشمن ہے. میرے نبی نے غدیر خم کے میدان میں علی کے لیے دعا مانگی, اور نہ معلوم کتنی مرتبہ کہا احب اللہ من احب حسینا, جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے. یہ نبی کا جملہ تو دیکھو, احب اللہ من احب حسینا, اللہ اس سے محبت کرے. یہ دعائیہ جملہ ہے, جو میرے حسین سے محبت کرے. یہ آج کی مجلس شام غریبہ اسی منشائے محمد کی پیروی میں, اسی خواہش کا اتباع ہے. ہم حسین ابن علی کے ساتھ اظہار محبت کے لیے جمع ہوئے. یہ کون حسین ابن علی ہے؟ یہ کون تھا حسین ابن علی؟ راکب دوش رسول. یہ کون حسین ابن علی؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ کون حسین ابن علی؟ رسول کی بیٹی کا بیٹا. یہ کون حسین ابن علی؟ یہ وہی حسین جو عاشور کے دن کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا. حل من مغیث یغیثنا, حل من کعب یذب عن حرم رسول اللہ. واقعات کو سمیٹ ایک مرتبہ ہے, اور آنے کے بعد آواز دی کہ فضا میرا پرانا کپڑا لے, لیکن میری بہن زینب کو خبر نہیں. جب لا رہی تھی نا فضا, تو شہزادی نے دیکھ لیا تھا اور کہا تھا فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضا خاموش کھڑی تھی. جب بہت اصرار کیا شہزادی نے, تو فضا نے کہا بیوی میں کیا بتلاؤں, آپ کے بھائی نے پرانا کپڑا مانگا ہے. بس یہ سننا تھا کہ شہزادی رونے لگی, کہا کپڑا نہیں مانگا کفن مانگا ہے. اجوکم اللہ اجوکم اللہ. کپڑا پہنا, باہر آئے, ذوالجناح پہ سوار ہوئے, گھوڑے کو ایڑ لگائی, میدان میں آئے, تلوار کھینچی اور آواز دیا بھوکے کی جنگ دیکھو, اب پیاسے کی جنگ دیکھو, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا. میمنے کو مسرے پر ڈھکیل دیا, مسرے کو کٹ پر ڈھکیل دیا. یہ کہتے جاتے ہیں اور حملہ کرتے جاتے ہیں. فوجوں کو بھگاتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچے, رکابوں پہ زور دے کے کھڑے ہوئے, بھیا عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دے گی. اجرکم اللہ. واپس پلٹے. حسین بھاگی ہوئی فوجوں کے انتظار میں تھے کہ اتنے میں حسین کے کانوں میں کوئی آواز آئی کہ بیٹے کب تک جنگ کرے گا. بس یہ سننا تھا کہ تلوار نے آمے رکھی, اور پھر کہا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. بھاگی ہوئی فوجیں آئیں, کہیں سے تیر آئے, کہیں سے خنجر آئے, کہیں سے تلواریں آئیں, کہیں سے نیزے آئے. حسین زخمی ہوتے چلے, ایک مرحلے پر گھوڑے سے زمین پہ آئے. یہ کم احسان ہے ذوالجناح کا, زخموں سے چور حسین ذوالجناح سے زمین پہ آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ذوالجناح نے اپنے زانو موڑ دیے کہ زخمی مولا آرام سے زمین پہ آ جائے. بس تم نے گریہ کیا. مقامات آہو فغاں بہت ہیں, لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تم نے گریہ کیا.
हुसैन घोड़े से जमीन पे आया। सुनोगे, हुसैन सजदे में है। सुनो, यजीद की फौज का एक रावी हिलाल इब्न नाफे बयान करता है कि मैं उस वक्त पहुंचा जब शिमर हुसैन का सर काट कर अपने हाथ में ले चुका था। मैंने देखा कि शिमर घबराया हुआ है। मैंने कहा अब घबराने की बात क्या है, अब तो तूने हुसैन को कत्ल कर दिया। कहा नहीं, जब मैं खंजर चला रहा था तो मेरे पीछे कोई बीवी कह रही थी वलदू। वलदी, मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे हुसैन शहीद हो गए। फुरात का पानी उछला, जमीन को ज़लज़ला आया, सियाह आंधी आई। एक मर्तबा बीमार भतीजे को शहजादी ज़ैनब ने जगाया। हज्जाज, देखो बाहर शोर कैसा है। कब भी अम्मा खैमे का पर्दा उलट दे, बस ये जुमला सुनो और मैं आगे बढ़ जाऊं। शहजादी ज़ैनब ने खैमे का पर्दा उल्टा। एक मर्तबा बीमार बेटे की निगाह पड़ी, उठ के खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। हुसैन शहीद हो गए। ताज़ियाने बजने लगे, परचम लहराए जाने लगे, नौबतें बजने लगी। एक मर्तबा अली की बड़ी बेटी ज़ैनब आज तीनों को चढ़ाती हुई बाहर निकली। मैदा बरदारों को हटाया, शमशीर जनों को हटाया, तीर अंदाजों को हटाया और ये कहती हुई चली कि अली की बेटी आ रही है, रास्ता दो। अजरकुम अल्लाह, अली की बेटी आ रही है, रास्ता दो। अली की बेटी आ रही है, रास्ता दो। लोगों ने रास्ता दिया, पहुंची अपने भाई के लाशे पर। सुनोगे, बीबी ने एक ही जुमला वहां कहा है, दुनिया के सारे मरसिए, दुनिया के सारे नोहे, दुनिया की सारी मरासी की तारीख फिदा हो जाए इस जुमले पर। देखा भाई के चेहरे को जो नोके नेज़ा पे था, और फिर भाई के लाशे को देखा और एक ही जुमला का, अंताखी, क्या तू है मेरा भाई? करबला के वन में शाम हो गई, करबला के वन में शाम हो गई। बीवियां जले हुए खैमों में तशरीफ फरमा है। सैयद सज्जाद एक गोशे में सजदे शुक्र में है। ला इलाहा इल्लल्लाह हक्कन हक्का, ला इलाहा इल्लल्लाह ईमानन व तस्दीका। पूरी रात सैयद सज्जाद ने सजदे शुक्र में गुजारी। अब यहाँ अरबाब जिक्र बयान करते हैं कि बीवियां उस उदास चांदनी में, टिमटिमाते हुए तारों की रोशनी में, जले हुए खैमों के दरमियान बैठी थी। सुनोगे जुमला? भाई यही तो आखिरी जुमला है ना। एक मर्तबा कोई बीवी उठ के खड़ी हो गई। शहजादी ज़ैनब ने पूछा, रबाब पहचान गए? बात क्या है रबाब, बात क्या? हाथ जोड़ लिए, कहा शहजादी मेरा बच्चा किधर है? बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, पामाली हुई। पामाली के बाद बीबियां जमा हुई, बीबियां जमा बैठी हुई हैं। बच्चे गिने गए, बच्चे कम थे। याद रखोगे, 11 बच्चे खानदान अबू तालिब के गुम थे। और जब बाद में तहकीक की गई तो कुछ जले हुए मिले और कुछ घोड़ों की टापों से पामाल मिले। तलाश शुरू हुई। छोटी बहन ने पूछा बड़ी बहन से कि बीबी सकीना आपकी तरफ है? कहा नहीं उम्मे कुलसूम, सकीना मेरी तरफ नहीं है। कहा शहजादी सकीना तो मेरे पास भी नहीं है। दोनों बीवियां चली, सकीना को पुकारती हुई चली, सकीना सकीना अगर मेरी आवाज सुनो तो लब्बैक कहो, अगर मेरी आवाज सुनो तो लब्बैक कहो।
یہ بچی کہاں ملے گی؟ تماچے کھا چکی، کرتے کا دامن جل چکا، گوشوارے نوچے جا چکے، بچی نیند آ رہی تھی، باپ کو پکارتی ہوئی مقتل کی طرف گئی، آئینہ ابھی، آئینہ ابھی، میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ تم نے گریہ کیا، تم نے گریہ کیا، مجلس رک رہی ہے، مجلس رک رہی ہے۔ دیکھو بچی مقتل میں پکار رہی تھی، دو جملے، میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ بے سر کے لاشیں تھے نا، بچی پہچانتی کیسے کہ اس کے بابا کا لاشا کون سا ہے؟ یہی سوال ہے۔ جب شہزادی پہنچی تو کہا سکینہ تم نے اپنے باپ کو پہچانا کیسے؟ کہا پھوپھی اماں میں مقتل میں چاروں طرف پوچھتی پھر رہی تھی میرا بابا کدھر ہے، میرا بابا کدھر ہے۔ ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ۔ دونوں بیویاں سکینہ کو بہلا کے لائیں، خیمے میں لٹایا، بچی تھکی ہوئی تھی سو گئی، اب کہیں سے بھی پانی آیا ہو۔ تم تو جانتے ہو نا کہ شام غریبہ کی روایت ہے کہ گفتگو اس مرحلے پہ اختتام پذیر ہو جائے، پانی کہیں سے بھی آیا ہو۔ مجھے اس سے غرض نہیں، پانی آیا، پانی آیا۔ بی بی یہ پانی ہے آپ کی خدمت میں۔ شہزادی زینب نے آخری جملہ ایک کوزے آب بھرا اور بھرنے کے بعد سکینہ کا شانہ ہلایا، بیٹی سکینہ اٹھو پانی آ گیا۔ بچی آنکھیں ملتی اٹھی، پھوپھی اماں کیا چچا بات واپس آ گئے؟ کہا نہیں بیٹی چچا تو مارا گیا۔ کہا پھوپھی اماں پھر پانی کہاں سے آیا؟ کہا بیٹی پانی پی لے۔ بچی نے کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پیئے۔ کہا کہ نہیں بیٹی تو پی لے۔ بچی نے کوزہ لیا اپنے ہاتھ میں، چلی خیمے سے، جلے ہوئے خیموں سے باہر۔ زینب نے پوچھا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ تو بچی نے رو کے آواز دی پھوپھی اماں میرا چھوٹا بھائی